नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अलमहदी टीवी के प्रोग्राम में आपका मेज़बान है शाम नकवी। वतन से दूर हम वतनों के साथ अपने आज के मेहमान जनाब आरिफ अफजाल उस्मानी, जो कि पिछले 30 साल से ज़ायद जर्नलिज़म का एक्सपीरियंस रखते हैं, यहाँ मौजूद हैं। मुख्तसरन तारुफ उनका ये कराऊँ कि कराची यूनिवर्सिटी से MA जर्नलिज़म में किया है। सारी पाकिस्तान से लेकर और यहाँ तक जितने भी इनका वक्त गुज़रा वो सब सहाफ़त में गुज़रा, और पाकिस्तानी सियासत, अमेरिकन सियासत पे काफ़ी अबूर है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो मेरे दोस्त हैं और मेरे शॉर्ट नोटिस के ऊपर वो तशरीफ़ भी ले आए। जिस तरह से मेरे दूसरे मेहमान पिछले दिनों सलीम सिद्दीकी साहब, वो भी साफ़ी हैं, उनको भी मैंने दावत दी। आज वो टेलीफोन के ज़रिए से हमारे साथ रब्ता करेंगे। पाकिस्तान के एक दूसरे सीनियर सहाफ़ी जिनका नाम अजीम मियाँ है, जिनका ताल्लुक़ जियो से है, और आज हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे टेलीफोन के ज़रिए से। ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि अगर वो हमारे मुकर्रर वक्त के अंदर कॉल कर लें, और गुफ्तगू होगी आज पर यहाँ पर उन अमूर पर जो पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के जो हालात हैं अपने हमवतनों से इस मुल्क में या हमवतनों से दूर जो पाकिस्तान में हैं, किसी से छुपे हुए नहीं हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 3 फहरिस्त में सबसे ज़्यादा टेररिज्म के लिहाज से जाना जाता है। हमारी गर्दनें शर्म से झुक जाती हैं जब हम पर यह इल्ज़ाम होता है कि आप पाकिस्तान से हैं। मगर जहाँ पाकिस्तान में इतनी बुराइयां हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। पिछले दिनों हमने अपना प्रोग्राम यहाँ पर किया जिसमें सहाफ़ी बरादरान पर जो एक्सप्रेस टीवी से ताल्लुक़ था, उन पर जो हमला हुआ, टेररिज्म अटैक, उसकी हमने यहाँ भरपूर मज़म्मत की। और आज फिर हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि चाहे वो सहाफ़ी बरादर किसी भी फ़िक़े से ताल्लुक़ हो या किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ हो, अगर उसके ऊपर जुल्म हुआ है तो हम उसके साथ हैं। मगर हम इस बात की कभी इजाज़त नहीं देंगे कि वो अगर हमारी बरादरी से भी है और अगर उसने वतन की सालमियत पर कोई उंगली उठाई तो हम उसका साथ देंगे। नहीं, हम हर कीमत पर अपने वतन अज़ीज़ के साथ शामिल हैं, अपने गयूर अफ़वाज के साथ, जिन्होंने हम अगर एयर कंडीशन में अपने दिन गुजारते हैं और रात गुजारते हैं तो वो पहाड़ों पर और जंगलात में हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। हालिया वाक़या आप यकीनन समझ रहे होंगे। हामिद मीर के हवाले से मैं इस वक्त डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये कि हामिद मीर को सख्त हमला हुआ उन पर, और हमले के चंद दिन के बाद ही वो फिर सही तरह से मौजूद भी हैं। उनका ये इल्ज़ाम कि उनके ऊपर अटैक ISI की तरफ से हुआ है, और उनके इस इल्ज़ाम के साथ पाकिस्तान की चंद सहाफ़ी बरादर के तज्ज़िया निगार और एंकर हजरात ने डायरेक्ट उनके इस स्टेटमेंट के ऊपर आमन्ना और सद्दक़ना कहकर हमारे ISI को और अफ़वाज पाकिस्तान को बहुत ही बेइज्जती के साथ आलम इस्लाम नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने कोने में पाकिस्तान को एक मरतबा फिर शर्मिंदा कर दिया। हम ऐसी सहाफ़ी हजरात से दरख्वास्त करेंगे कि वो अगर सहाफ़त करते हैं तो सोच समझ कर जुमले निकालें, और किसी कीमत पर भी वतन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करें। हामिद मीर जिनका ताल्लुक़ जियो TV जंग ग्रुप से है, और ये पहला वाक़या नहीं है कि उस ग्रुप ने पाकिस्तान की सालमियत, इससे पहले भी हामिद मीर के वालिद वारिस मीर, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में भरपूर हिस्सा लिया, और हामिद मीर ही इंडिया
گئے جہاں پر جا کر انہوں نے اپنے والد کے جو ان کو اسناد دی گئی وہ ہندوستان سے لی. اور صرف یہی نہیں کہ آج ان کے اوپر جب حملہ ہوا تو ہندوستان کے ہر اخبار اور ہر ٹی وی نے اس کو جس طریقے سے اچھالا ہے، ہم اس بات پر سوچنے پہ ہر پاکستانی مجبور ہوتا ہے کہ شاید عارف افضال میرے ساتھ اس بات سے متفق ہوں. میں ان سے ضرور گفتگو کروں گا اس بات پہ. پاکستان کی اس وقت اگر آپ فیس بک پہ جائیے، انٹرنیٹ پہ جائیے، تو تقریباً میرے مطابق میرے پاس جو فیس بک کے لنک سے آ رہی ہیں اوور 30,000 کنڈمنیشن ان کے لیے گیا ہے. تو پاکستان کے عوام غیور عوام ہیں. پاکستان کی سالمیت کے لیے وہ کھڑے ہوں گے. افواج پاکستان کے لیے کوئی کسی وقت ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وقتاً فوقتاً میں انشاءاللہ کچھ سوالات میں نے تیار کیے ہیں، کچھ اپنا تجزیہ بھی ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے میں جناب عارف افضال صاحب کو، جو کہ ہمارے نیو جرسی میں رہتے ہیں، اور عارف بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت میرے آدھے گھنٹے کی نوٹس پر یہاں پر آ گئے. اور یہ کوئی پروگرام نہیں تھا آج اس کا، مگر چونکہ اتنا ہارڈ سبجیکٹ چل رہا ہے، جب نیوز ملی تو ہم نے سوچا کہ اس پروگرام کو، یہ ہفتے میں ایک مرتبہ پروگرام ہوتا ہے ہر پیر کو، ہر ٹیوزڈے کو 9 بجے سے 10 بجے تک. آج ذرا دیر ہوا، 1 گھنٹے کا ڈیوریشن ہے، 55 منٹ کا. آپ کے متعلق کافی گفتگو کرنی ہے، وہ کسی ایک الگ ملاقات میں کریں گے. اس لیے کہ میں بھی تیار نہیں ہوں اور شاید آپ بھی تیار نہیں ہیں. بہرحال آپ کا جو حصہ ہے صحافت کے اندر، اور ابھی آپ نے حال ہی میں ایشیا ٹریبیون جو آپ کا اخبار ہے اس کی طرف سے اپنے رائٹرز کو اور ایڈورٹائزرز کو اور ویل وشرز کو سراہا. یہ بڑی اچھی خوشائندہ بات ہے. نہ صرف یہ کہ عوام صحافی کو سراہا، بلکہ صحافی نے عوام کو، کہ اس لیے کہ لازم و ملزوم حصہ ہیں ایک دوسرے کے. ابھی اس کا دوسرا پروگرام آپ نے کیا مشاعرہ محفل نعت، بہت کامیاب تھا. میں نے رپورٹنگ دیکھی ہے. میں حاضر نہیں ہو سکا، اس لیے اسی دن کسی اور جگہ مجھے بھی جانا تھا. بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے پروگرام میں حصہ لیں گے. سب سے پہلے تو المہدی ٹی وی میں وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بغیر کسی تمہید کے آپ سے ڈائریکٹ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے حالیہ واقعات پر آپ ناظرین سے کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ احتشام نقوی صاحب، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور میں آپ کے ساتھ ہوں. مجھے خوشی ہے کہ مولانا سخاوت صاحب کا یہ ٹی وی المہدی ٹی وی بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے. آپ کا پروگرام ہے وطن سے دور، وطن کی باتیں یا وطن سے محبت. بہت اچھا پروگرام کا نام ہے، اور ہم واقعی وطن سے دور، بہت دور رہتے ہیں، 7 سمندر کا فاصلہ ہے. تو پاکستان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان ہمارے اور آپ کے دلوں میں پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ بولتا ہے. بالکل زیادہ سجتا ہے، زیادہ جگمگاتا ہے، زیادہ شور مچاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ فاصلے محبتوں کو جنم دیتے ہیں. آپ کی کئی کتابیں ہیں، تذکرہ نہیں کر سکا، 5-6 کتابیں. ہاں، میں ابھی تک میری جو کتابیں ماشاءاللہ آئی ہیں وہ زیادہ تر کھیلوں پہ آئی ہیں، 5 کتابیں. لیکن اب جو میری کتابیں آ رہی ہیں وہ زیادہ سفر نامے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ میری نعتیہ شاعری کی کتاب سعادت کے نام سے انشاءاللہ جلدی آنے والی ہے. اس کے بعد میں اپنی شاعری کی کتاب، لیکن ابھی میں نے کتاب کا تذکرہ آیا تو میں بات لے کے آ جاؤں کہ ابھی میں کرتبہ گیا تھا اور وہاں سے میں نے کتاب اس کی سفر نامہ میں انشاءاللہ تحریر کر رہا ہوں. اجازت دیں تو میں جی ضرور. السلام علیکم. وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ احتشام حیدر. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ اس وقت عارف افضال عثمانی صاحب آج کے مہمان ہیں، اور فون کے اوپر ہمارے عظیم میاں صاحب ہیں. عظیم بھائی، آپ کے ٹیلی فون میں ادھر سے کوئی ڈسٹربنس ہے؟ ہیلو. لائن ڈراپ ہو گئی. جی، بات ہو رہی تھی پاکستان کے حوالے سے. تو آپ نے جیسا کہ کہا کہ پاکستان کے حالات اور واقعات پہ آپ نے گفتگو کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان بڑے تواتر کے ساتھ جاتا ہوں. سال میں 2 3 مرتبہ، پچھلے سال تو بلکہ میں 4 مرتبہ بھی گیا اللہ کے کرم سے. حالات ضرور خراب ہیں،
کچھ ایجنسیاں، کچھ ادارے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو اسٹیبل ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا کہ یہاں کے ٹی وی کے اسکرین پہ نظر آتا ہے. یہ حقیقت ہے، کیونکہ اگر آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کسی زمانے میں 1 کروڑ لوگ رہتے تھے، آج 2 کروڑ لوگ کراچی میں رہتے ہیں. آپ حالیہ کب گئے تھے پاکستان؟ میں سمجھ لیں ابھی اکتوبر میں میرا لاسٹ تھا دورہ، اور 1 ہفتے بعد انشاءاللہ میں پھر اتفاق نہیں کروں گا، یہ آپ کا اپنا نظریہ، میں نے کہا کہ میں ابھی 1 ہفتے بعد انشاءاللہ پھر پاکستان جا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں نے کہا میرے اندر بہت زیادہ بولتا ہے. تو وہ حالات اور واقعات ہیں، خراب ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. کچھ شہر واقعی ڈسٹرب ہیں، کچھ علاقے واقعی ڈسٹرب ہیں، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ 2 کروڑ کی آبادی میں یہ چھوٹے موٹے واقعات جو ہیں، اور ہم یہاں امریکہ میں بیٹھ کے جو ٹی وی کے اسکرین پہ دیکھتے ہیں وہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں، اور روزمرہ کے واقعات اور کام اپنے جو ہیں ان کو انجام دے رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسرے حوالے سے آپ آئے کہ جو حامد میر صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے، اس حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں صحافت نہ تو کل آزاد تھی، نہ آج آزاد ہے، اور نہ کل آزاد ہوگی. مسائل کا شکار ہے، اس مسائل کا شکار رہے گی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس پہ کسی اور پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. نہیں، ہم آج ہی ڈسکس کریں گے، ایسا بھی کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو انسانیت کے حوالے سے جو حامد میر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے. کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے. ہاں، رہی بات جو آپ نے اپنی ابتدائیہ میں کہا کہ حامد میر کے حوالے سے، میں اس سے 100% ابھی اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ تحقیق ہونی چاہیے چیز کی. ہاں، حامد میر کی فیملی کی طرف سے جو بیان آیا، اسے ان کے ادارے نے جس طرح سے اس کی تشہیر کی وہ صحیح نہیں تھا. اس کی تحقیق ہونی چاہیے تھی پہلے. یقیناً پاکستان کی فوج پاکستان کے دفاع میں سب سے اول دستے میں ہوتی ہے، اور اس کا احترام ہر پاکستانی پر لازم و ملزوم ہے. اور اس طرح سے فوری طور پر کوئی بیان دے دینے سے صورتحال کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ ہندوستانی میڈیا نے واقعی، ہندوستان تو ہمیشہ سے ہماری اور آپ کی ٹو میں لگا رہتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا حوالہ ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسی بات ان کو مل جائے. اور آج کل اب تو آپ کو پتہ نا کہ میڈیا کی اب ایک ریس ہو گئی ہے، دوڑ رہے ہیں ٹی وی چینلز جو دوڑ رہے ہیں بریکنگ نیوز کے لیے، کہاں سے کس کو کیا خبر ملے. تو حامد میر کے ادارے نے بھی اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پہ دیا، لیکن اب ان کو جب احساس ہوا کہ یہ ایک سنگین غلطی ہو گئی ہے، اب انہوں نے اس کو ریورس کیا ہے کہ یہ ان کی فیملی کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو اب دیکھیے کہ آگے ہوتا کیا ہے. لیکن اس کا رد عمل عوام میں جو آیا وہ ان کے برادر کی طرف سے آیا. جی ہاں، عوام میں وہ فیملی ہے نا برادر. میں نے فیملی کی بات کی تو میں نے اس کو مینشن نہیں کیا کہ صرف بھائی یا بھابھی یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا رد عمل عوام میں بھی ہے، فیس بک پہ بھی نظر آ رہا ہے، بہت سی باتیں سننے کو آ رہی ہیں. اور اس کا رد عمل پاکستان کی افواج میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کل پاکستان کے آرمی چیف راحیل شریف صاحب ISI کے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں. وہاں جا کر انہوں نے گفتگو کی ہے. پاکستان کے اس ادارے کو انہوں نے ایک بہترین ادارہ قرار دیا ہے. تو یہ مسائل تو بہرحال آئے ہیں سامنے. اب دیکھتے ہیں، انتظار کرنا پڑے گا. لیکن اس بات کو میں ضرور کہوں گا کہ اس کو فوری طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کون سا ادارہ کیا کر رہا ہے. تحقیق پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد ہی جا کر کوئی بات فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی صحافی حضرات میں صلاح الدین صاحب کو لے لیں، بہت پہلے کی بات ہے. جی دوسرے اور بہت سے نام ہیں جو کہ اس وقت گنوانا مشکل ہوگا، مگر کبھی اتنا ریئیکشن نہیں ہوا جتنا آج کل ہو رہا ہے. صرف صحافی نہیں، ٹارگٹ شوٹنگ ہو رہی ہے، علماء کو کلنگ کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل لیڈرز کو کل کیا جا رہا ہے، مگر اتنا ریئیکشن کسی کی طرف سے افواج پاکستان پہ نہیں ہوا. حالانکہ اس چیز کا ریاست کو ٹیک کیئر کرنا چاہیے تھا. اس وقت جو نواز شریف کے الیکشن کے بعد جو ہنگامے ہو رہے ہیں اور جو فسادات ہو رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے زیادہ ہیں. اس لیے کہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ اعزا قریب نہ اس میں ہرٹ ہوئے ہوں، ہمارے تو ہوئے. آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیکھیں کسی نہ کسی کو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کون کرے گا؟ حکومت کا پہلا فرض ہے. لیکن حکومت تو خود مسائل کا شکار ہے. اگر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک تو جس طرح سے موجودہ نون لیگ کو جو حکومت ملی ہے وہ
میرے خیال سے تو جو سچویشن نظر آتی ہے پاکستان میں وہ ان کی حکومت بنتی نہیں تھی. کہاں سے تبدیلی ہوئی ہے، کیسے تبدیلی ہوئی ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خاموش ہو کے بیٹھ گئے. بہرحال ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے فوج کے لیے کہا، ساتھ رفیق صاحب نے فوج کے لیے کہا، اس کے اوپر فوج میں ناراضگی چل رہی ہے. آج ایک اور جو حیران کن بات ہوتی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب اٹھ کر خود آغا خان ہاسپٹل پہنچتے ہیں اور اس حامد میر صاحب کی عیادت کرتے ہیں. انسانیت کی عیادت کرنا اور کسی بیمار کی عیادت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ جب اتنے سنگین مرحلہ چل رہا ہے تو اس میں اپنے وزیر اطلاعات کو بھی بھیج سکتے تھے. اور وزیر اطلاعات صاحب کا بیان اگر آپ دیکھیں وہ یہ تھا کہ جہاں وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا وہ وہاں گئے ہیں. تو یہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ بہت حیران کن ہے. اس سے پہلے ہمارے وہ کراچی کے جو ایس ایس پی تھے، ایس پی جن کی شہادت ہوئی ہے، جی اسلم چودھری صاحب کا کتنا بڑا واقعہ تھا. جی ہاں، مگر اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کی کنڈمنیشن کے لیے. وربل ہو گیا مگر گیا کوئی نہیں ہے. ہمارے اہل سنت کے علماء کا دیکھیے کہ یہ یقینی چیز ہے کہ نہ پریسیڈنٹ کا لک ہے نہ پرائم منسٹر کا. جب دوسرے عملے ہیں تو ان کو پہلے بھیجیے، اس کے بعد آپ اسٹیٹمنٹ دیجیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن بات وہی ہے کہ مسائل پاکستان کے اندر یہ اس قسم دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، اس قسم کے ہیں کہ ان کو اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی. لیکن حامد میر کا ادارہ جو ہے جم اور جیو، یہ اس وقت پاکستان میں آج سے نہیں بہت پہلے سے سب سے بڑا ادارہ کہلاتا ہے. لیکن اب مقابلے کی فضا پیدا ہو گئی. اب آپ دنیا کو لے لیجئے، ایکسپریس کو لے لیجئے، اب مقابلے کی فضا ہے. اب آپ کتنے ٹی وی چینل مور دین 80 زیادہ ہے. اور اگر آپ پچھلے اور چھوٹے موٹے چینلز کو اور گننے جو یہاں پر میں آپ کو لوں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ صحافت کی آزادی نہیں ہے. 80 چینل جس کنٹری میں ہو جائیں اور وہ بلا وجہ ہر ایک کے اوپر کریٹیسائز کر رہا ہے، ہر ایک نے اپنے ٹولے بنائے ہوئے ہیں. اب دیکھیے جو ابھی آپ کے جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، میں ابھی آپ کو نام بتاتا ہوں، فوراً آ کے تجزیہ کر دیا انہوں نے اور کہہ دیا کہ لیفٹیننٹ جنرل کو فوراً ریزائن کر دینا چاہیے. نہیں، میں نے وہی کہا نا کہ یہ تو بہت جلدی ہوا ہے. تحقیق کے بغیر کبھی بھی کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر اتنے اہم ادارے کے لیے جو کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے سب سے آگے کام کرتا ہو. تو یہ تو میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ آزادی صحافت کی بات 80 چینلز، آزادی صحافت یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس 100 چینل یا 180 چینل یا 80 چینل آ گئے. کسی نے ان کو مدنی بند کیا ہوا جو مر جائے. بالکل صحیح نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ پھر بھی مسائل ہیں ہمارے ہاں. ہمارے پاکستانیوں کی سوچ، دل و دماغ ابھی تک اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے. یہاں پر آپ کسی کے لیے یہاں سے لے کر پاکستان تک اور پاکستان سے لے کے یہاں تک، آپ کو پتہ ہے یہاں بھی بہت سے اخبارات نکلتے ہیں، یہاں آپ کسی کے اوپر تعمیری تنقید بھی کریں تو وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ. جب یہ سچویشن ہو تو پھر وہ آزادی صحافت نہیں ہوتی. حالانکہ یہاں پہ فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف تحریر ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسائل ہیں. اس کو آزاد ہونے کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہوگا. ہمارے ہاں کیونکہ ہم نیو یارک میں ہیں. جی ضرور کال لیجیے. السلام علیکم. وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ میزبان شام نقوی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں ناصر صاحب بول رہا ہوں جی، نیو یارک سے. جی ناصر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی آپ کیسے؟ جی ہمارے ساتھ آپ کس طریقے سے حصہ لینا چاہتے ہیں گفتگو میں؟ میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ جو آج کل پاکستان کا میڈیا جو آرمی کے متعلق پروپیگنڈا کر رہا ہے جی، تو یہ پاکستان کا میڈیا ہے یا انڈیا کا میڈیا ہے؟ ناصر صاحب ضرور اس پہ گفتگو ہوگی. یہ سوال میں ابھی اپنے دوست جو صحافی یہاں موجود ہیں جناب عثمانی صاحب، ان سے پوچھتا ہوں اور آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ جواب ملے گا آپ کو. احتشام صاحب، ناصر صاحب کی بات ہے کہ یہ پاکستانی میڈیا ہے یا انڈین میڈیا ہے. دیکھیں سارا میڈیا فوج کے خلاف نہیں بول رہا ہے. چند ایک ادارے ہیں اور چند ایک لوگ ہیں جو کہ موسٹ آف دا ٹائم، دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان 5 انگلیوں میں سے زیادہ بڑی کون سی ہے. بڑی کو زیادہ آپ دیکھیں گے یا چھوٹی کو دیکھیں گے؟ مثال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ایک ہی مخالفت کر رہے ہیں. حامد میر کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کے حوالے سے ہر ایک نے مذمت کی ہے، لیکن
فوج کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اسے زیادہ تر پاکستان کا میڈیا اس کی مخالفت کر رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ انتظار کیجئے اور دیکھیے تحقیقات کے بعد اپنا کوئی اسٹیٹمنٹ دیجئے. یہ سارا میڈیا اس میں نہیں کہہ رہا ہے. ہاں پاکستان کے صرف چند ایک، لیکن انہوں نے بھی اب دیکھیں بعد میں صورتحال تو بہتر کر لی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس کا کہا کہ ہم بڑے آزادانہ طور پر یہ چاہیں گے کہ اس کی تحقیق ہو اور بلا خوف و خطر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. بالکل ان کو کہنا چاہیے بلا خوف و خطر، کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے. عباسی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ انہوں نے تو کچھ ابھی تک نہیں کہا. عباسی جنہوں نے انصار عباسی انصار عباسی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی اگر آپ نے سنے ہوں تو انہوں نے بھی ڈفرینٹ انداز میں ان چیزوں کو کہا ہے. لیکن بہرحال دیکھیں مسائل ہیں. آپ پوری اپنی ایڈوائس دی ہے لیفٹیننٹ جنرل ظہیر کو کہ میری تو ایڈوائس ہے کہ وہ فوراً ریزائن کر دیں. اب یہ سیاسی لوگوں سے آپ کہتے نہیں ہیں جو پچھلے کتنے ماہ سے حکومت پہ آ گئے ہیں اور بظاہر دیکھنے میں یہ ہے کہ جنون اس میں آئے، حالانکہ یہ ڈفرینٹ اسٹوری ہے. آپ کی بات میں ایگری کروں گا کہ واقعی سیاسی لوگوں سے انصار عباسی کو کہنا چاہیے کہ استعفیٰ دیں، کیونکہ پاکستان کی سیاستدانی ہیں جنہوں نے پاکستان کو آج اس مقام پہ پہنچایا ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام روٹی، بجلی، پانی، گیس کو ترس رہے ہیں. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے اندر میں بڑے بانگ دہل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاست دانوں میں نہ تو زمین سے محبت ہے نہ زمین پہ رہنے والوں سے محبت ہے. میری مراد پاکستان کے عوام سے ہے. تو انصار عباسی ایک سینیٹر کا میں تذکرہ کروں گا. جی ہیز اے پارلیمنٹری اس میں پوزیشن پہ تھا، سینیٹر تھا، فیصل آزادی. جی ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی بیٹری سے انہوں نے استعفیٰ دیا اینڈ ہی از ود پبلک. اس سے باقی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے استعفیٰ دیا. جتنے ہمارے الیکٹڈ آفیسر ہیں ان کو چاہیے کہ اس قسم کے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کم از کم نواز لیگ کے نہیں بلکہ دوسرے جتنے وہ تو کم از کم کر سکتے ہیں. احتشام صاحب، کیا آپ کو پتا ہے کہ کرسی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ اور اس کرسی سے ریلیٹڈ رہتے ہوئے ان کی جو فوائد ان کو حاصل ہوتے ہیں اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیو اور جنگ گروپ کی مسلسل فوج اور سیاسی قیادت کو لڑانے کی کوشش جو ہو رہی ہے، کیوں ہمیشہ یہ گروپ جو ہے پاکستان کے ادارے کے خلاف زہر اگلتا ہے، جو ہندوستان کا میڈیا پاکستانی اداروں کے خلاف اگلنا شروع کر دیتا ہے؟ دیکھیں، ہر ایک مفادات اپنے اپنے ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے مفادات کے تحت کام کرتے ہیں. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کی تفصیل میں جائے بغیر ابھی کہ کم از کم ان اداروں کو جو کہ پاکستان کی سالمیت اور تحفظ کے علمبردار ہوں ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے، کچھ لکھتے ہوئے احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. ناظرین، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ عارف افضال عثمانی صاحب جو کہ ایک منجے ہوئے صحافی ہیں اور وہ میری اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت اور افواج کے اوپر کسی قسم کی بھی انگلی نہیں برداشت کر سکتے. قطعی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ ادارہ ہے جس نے پاکستان کی سب سے پہلے، اگر کوئی خدا نخواستہ میں 10 مرتبہ کہتا ہوں، کیونکہ جنگیں جو ہیں اب خون ریزی کے علاوہ کچھ نہیں رہا، تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے جنگ جو ہے. لہٰذا میں کہوں گا خدا نخواستہ 1000 مرتبہ خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ پاکستان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت پاکستان کی یہ افواج ہی ہوتی ہے جو لڑنے کے لیے میدانوں، جنگلوں، پہاڑوں اور دریاؤں اور سمندروں میں آپ کے اور بلکہ فضاؤں میں بھی ہمارا اور آپ کا تحفظ کر رہی ہوں. مگر ایک چیز میرے اپنے ایکسپیرینس سے، اس لیے کہ میں نے بھی کافی ٹائم پاکستان میں اور یہاں سیاست میں بھی اور سوشل ورک میں بھی اور اسٹوڈنٹس لائف میں بھی گزارا ہے، میں یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی ہماری سرحدوں پہ کوئی حملہ ہوا ہے تو پاکستان کے غیور عوام اپنے وطن عزیز افواج کے ساتھ سینہ بہ سینہ کھڑے ہو گئے ہیں اور بغیر کسی پارٹی پالیٹکس کے وہ سب ایک ہو گئے. تو وہ لاسٹ لمٹ ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی عوام دیکھیں، پاکستان کی محبت ہے. وطن سے محبت جس نے نہیں کی پھر اس کا اس وطن میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا جس وقت بھی خدا نخواستہ پاکستان میں، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنا یہ سلسلہ آیا، کیا کہتے ہیں، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، تو اس وقت پوری قوم متحدوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آپ کے پوری قوم ایک جگہ آ جاتی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ جذبہ اپنی جگہ ہے وطن سے محبت کا، لیکن ساتھ اس نے فوج کے دینا ہوتا ہے. لڑنے تو فوج ہی جاتی ہے،
وہ ایک الگ بات تھی 1965 کی جنگ میں خین خرن کے مقام پہ سیالکوٹ میں پاکستانیوں نے فوج کے شانہ بشانہ مثلا لاٹھیوں کے ساتھ بھی لڑائی کی ہے، توپوں کے سامنے اور ٹینکوں کے سامنے. تو یہ جذبہ تو ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے سینے سے آپ یہ محبت تو نہیں نکال سکتے. عوام بالکل ساتھ ہوتی ہے، لیکن فوج، میں بار بار یہی کہوں گا کہ فوج اول دستے میں ہوتی ہے، فرنٹ پہ ہوتی ہے، اس کا احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. ہارون رشید صاحب کا جو تجزیہ تھا اس میں بڑا اچھا لگا مجھے، مختصر تھا. ان کا فوجی اداروں پر اس طرح کے الزامات اپنے ملک سے غداری اور اس کو کمزور کرنا ہے. ناظرین، ہم سب کا یہی خیال ہے کہ ایسی باتیں آپ نہ کریں کہ جس سے ہماری پاکستان کی سالمیت پہ اثر ہو. ویسے تو پاکستان کا حامی و ناصر پروردگار ہے جس نے اسلامی ریپبلک پاکستان کا نام دیا. قائد اعظم مرحوم اب نہیں ہے، مگر ان کے بنانے میں، پاکستان کے بنانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے انہوں نے بڑی محنت سے پاکستان کو بنایا. اور احتشام صاحب، آپ کے پروگرام کا نام ہے وطن سے دور، ہم وطنوں کے ساتھ. ہم وطنوں کے ساتھ، تو ہم وطن سے دور ہیں، ہم وطن بھی ہیں، ساتھ میں بیٹھے ہیں. بڑا سلسلہ، بالکل نام آپ کا بڑا پرفیکٹ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے ٹی وی کے، آپ کے اس کیمرے کے توسط سے، اس پلیٹ فارم کے توسط سے، کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور میں نے پہلے کہا کہ ہم پاکستانی پاکستان سے، ان پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لہٰذا امریکہ میں رہنے والے تمام پاکستانیوں سے جہاں جہاں یہ شو دیکھا جا رہا ہے، جہاں جہاں یہ گفتگو پہنچ رہی ہے، دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں سے، سب سے میں مخاطب ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن پاکستان ہم سے دور، بہت دور ہے، لیکن اتنا دور بھی نہیں ہے. دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے اور ہماری، آپ کی جو سوچ ہے اب سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر ہو رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیں کہ آپ نے پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. میں مثال دوں گا یہاں پر احتشام صاحب، وطن سے محبت کی. 9/11 کا جب یہاں واقعہ ہوتا ہے، بہت سے مسائل آئے اور کچھ مسائل ان میں جینون تھے، کچھ پیدا کیے گئے، اور وہ ایسے بھی پیدا کیے گئے کہ جب یہ کہا گیا کہ کچھ اگر تم دیکھو تو اس کا اظہار کرو. یہ ہوا کہ میں آپ کے یہاں آتا ہوں، آپ کا گھر تلاش کرتا ہوں، میں آپ کے علاقے میں کھڑے ہو کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے فون پہ آپ کو معلوم کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں، ذرا مجھے گائیڈ کیجئے. ان بٹوین دس، ایک سامنے والے گھر کی ونڈو سے ایک خاتون بیٹھی ہوئی یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک اسٹرینجر کار، ایک اسٹرینجر شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پولیس کو کال کر دیتی 911. 2 منٹ میں پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے، پولیس آتی ہے، ہم سے معلومات کرتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جائیے تلاش کیجئے. پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا. آپ کے اور ہمارے محلے میں آ کر لوگ رہتے ہیں، ہم اپنے پڑوس والے کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. وہیں بیٹھے ہوئے لوگ وہ بم بنا رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے لوگ ڈفرینٹ قسم کی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو کہ وطن دشمن سرگرمیاں ہیں. تو میری درخواست یہ ہے ان تمام پاکستانیوں سے جو یہاں رہتے ہیں، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو یہ پیغام دیں کہ پلیز پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا کردار اپنی گلی، اپنے گھر، اپنے محلے سے ادا کریں، اور نظر رکھیں اپنے ساتھیوں پر، اپنے علاقے پر، کہ وہاں کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، کس قسم کے لوگ رہ رہے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ فلاں گھر میں فلاں شخص رہ رہا ہے، اس کی عادت و اطوار اور اس کے کردار سے اگر آپ واقف ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل خود بخود کافی حد تک ختم ہو جائیں گے. آپ نے بالکل صحیح کہا. ہر محب پاکستانی کو یہی سوچنا چاہیے، یہی کرنا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. اور اس کا وجہ ہے ہمیں خود جو وہاں رہ رہے ہیں ان کو خود اپنی حفاظت کا پتہ نہیں ہے، کون کس وقت آ کے ان کو مار جائے گا. ناک ہوتا ہے دروازے کے اوپر. صحیح ہے. 3 لڑکے اندر داخل ہوتے ہیں، ضعیف ماں ہے باہر نکلتی ہے، سلام کرتے ہیں، آپس میں اندر گھساتے ہیں. دن ہے کنڈوں کا، 22 رجب کا. بالکل صحیح. وہ اندر آتے ہیں اور ماں کو سلام کرتے ہیں، اماں جی السلام علیکم. وہ بیچاری غریب سمجھتی ہے کہ آج وہ نیاز چکھنے کے لیے یہ لوگ داخل ہوئے ہیں. اندر ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کس لیے آئے آپ کو پتہ ہے؟ کہ لے بیٹے نظر چکھنے کے لیے. کہنے لیں نہیں، آپ سب لے کے آجیے. دوسرا لڑکا اٹھتا ہے، گن کی نوک پہ سب سے چیزیں جمع کرتا ہے، لیتا ہے، جو نیاز کی پوڑیاں ہیں وہ بھی لیتا ہے، اور چلا جاتا ہے. تو اب بتائیے یہ مسائل ہیں، بالکل مسائل، بالکل مسائل. جی ضرور ضرور ضرور. وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ. اشام نقوی کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم، اشفاق بول رہا ہوں میں. جی وعلیکم السلام اشفاق صاحب.
ہاں جی احتشام بھائی، بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا یہاں پہ جو میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو. پلیز پلیز. بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ ایجنسیاں جو کچھ کر رہی ہیں یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں. ہمارا مقصد کسی ادارے کے خلاف بولنا نہیں ہے، کیونکہ ادارے تو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ ہماری بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں. بے شک. جب ہم کسی ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں، ادارے کا نام لیتے ہیں، تو حقیقتاً ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں. صحیح. چلانے والے اگر ایسی ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوں، ایک مخصوص ذہنیت کے، جو یہ اس کو چلانے کی بجائے عوام اور ملک کی حفاظت میں اس کو چلانے کی بجائے ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ گئے اور لوگوں کو سرے عام دھمکیاں دیتے ہوں جا کے وردیوں میں، تو پھر لازمی بات ہے کہ عوام اٹھیں گے تو یہ بند ہوں گے، سیدھے ہوں گے. ہمارا مقصد فوج کو کے خلاف بولنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ان فوجی اداروں کے خلاف بولنا نہیں. ہمارا مقصد ان گندے انڈوں کو اس میں سے نکال پھینکنا ہے جو اس کا غلط طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. جی بہتر، ابھی اس کا جواب ہم ان سے بھی لیں گے اور میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. دیکھتے رہیے المہدی ٹی وی پہ وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ پروگرام. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. احتشام صاحب، اشفاق صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ گنڈے اندھوں کو نکال باہر کرنا چاہیے. بالکل نکال باہر کرنا چاہیے. جو لوگ، میں نے ہمیشہ کہا کہ وطن کے خلاف اگر کوئی بھی کام کر رہا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، لیکن اس کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے. فوج میں ہم نے ایک لفظ کہہ دیا کہ جب بھی مارشل لا آیا کہ جی ڈکٹیٹر آ گیا. ٹھیک ہے، میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، ایوب خان صاحب نے پاکستان میں اقتدار سنبھالا، اور لیکن وہ جو دور تھا ایوب خان صاحب کا، ٹھیک ہے، فاطمہ جناح کے خلاف انہوں نے الیکشن بھی لڑا. میرا بچپن تھا جب ان کو 65-66 میں، میرے خیال سے یہ 65 کی جنگ کے بعد یا پہلے الیکشن ہوا تھا، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے. ماشاء اللہ لگا. جی ہاں، گلاب کا پھول ایوب خان صاحب کا قومی نشان تھا، انتخابی نشان تھا. مادر ملت کی لالٹین تھی کراچی میں، ہم نے یہ دیکھا. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے ایوب خان کا دور برا نہیں تھا. یحییٰ خان صاحب آئے، واقعی وہ ایک اچھے سپاہی تھے، لیکن ان کی اپنی کچھ ذاتی خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے بہرحال پاکستان دو لخت ہوا. اس میں بہت سی باتیں تھیں. اس کے بعد جناب ضیاء الحق صاحب آتے ہیں. ضیاء الحق صاحب نے، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، ایک اچھے انسان تھے، لیکن اللہ کا نام لے لے کر پاکستان کو جس طرح تباہ کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن بہرحال اب یہ مشرف صاحب کا جو دور ہم کہتے ہیں، جن کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں، لیکن جو ترقی ہمیں، میں مشرف صاحب سے اس نیو یارک، آپ اسے ایگری کریں گے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان میں سیکٹرین پرابلم زیادہ پیدا ہوئی؟ بہت سی پرابلم پیدا ہوئیں، صرف سیکٹرین نہیں، بہت سی پرابلم پیدا ہوئیں، اور اس کا میں ذاتی طور پر گواہ ہوں، کیونکہ میں نے ان کے بہت سے جلسوں کو کور کیا ہے، بہت سی میٹنگز کو کور کیا ہے ایز اے جرنلسٹ. اور وہاں جو ان کا رویہ ہوتا تھا، وہ اب میں کیا بیان کروں، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، یہ دعائی کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال یہ کسی کو ایسے ہمیں اعلان نہ کر دیں ڈکٹیٹر کہ فلاں ڈکٹیٹر ہے. اب مشرف کا دور مجھے تو بہتر لگا آج کے ان دوروں کے مقابلے میں. آپ دیکھیے کہ کتنی ترتیب کے ساتھ پاکستان کو تباہ کیا ہے. پاکستان کا مانچسٹر، فیصل آباد دیکھیے، وہاں سے لومیں ختم کر دی گئیں، بے روزگار کر دیا گیا لوگوں کو، اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ جو گندے انڈے ہیں، خواہ وہ کسی بھی ادارے میں ہوں، چاہے وہ فوج میں ہوں، یہاں میں اشفاق صاحب سے متفق ہوں، چاہے وہ فوج میں ہوں یا کسی اور ادارے میں ہوں، ایسے لوگوں کا کلا کما ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے اوپر تحقیق کی جائے، ان کو تلاش کیا جائے، اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے. صحیح. اشفاق صاحب، میرا خیال ہے آپ مطمئن ہوں گے سوال سے. یقیناً ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں کہ جب کوئی قیادت ہوتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر ماشاء اللہ کا دور ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ڈکٹیٹر ہے، سیاسی دور ہے تو کہتے ہیں کہ چوری سے یہاں پر آ گیا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب پاکستان میں 58 میں مارشل لا لگا تھا تو میں اسکول میں تھا، اور وہ دور بھی مجھے یاد ہے جب ایوب خان الیکشن لڑ رہے تھے اور مادر ملت ان کی اپوننٹ تھیں. وہ دور بھی یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی میں کو پھاڑا تھا پیپر کو. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا، ہم بھی اس میں شامل تھے. اور مگر جیسے جیسے حکومت جاتی ہے ہم ان کو پھر یاد کرتے ہیں، مگر جس وقت وہ برسر اقتدار ہوتے ہیں ہمیں ہر چیز، اس وقت کسی کی ہمت نہیں ہوتی. اب آپ دیکھ لیجیے اس وقت کہ 5 سال دور جو پچھلی گورنمنٹ کا گیا،
اس میں کس طریقے سے کیا کچھ نہیں ہوا. اگر ضیاء الحق اس چیز کے ذمہ دار تھے یا اس کے بعد مشرف صاحب آئے تو انہوں نے کتنا روکا, اس کے بعد زرداری صاحب آئے انہوں نے کیا روکا, اب ماشاءاللہ سے پوری مینڈیٹ کے ساتھ شریف صاحب آ گئے ہیں, انہوں نے کیا شرافت دکھا رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے آپ کہ 7 مہینے کے اندر ہی بلکہ 9 مہینے پورے ہونے کے بعد ہی اور رزلٹ سامنے آ گیا کہ آپ کو جانا چاہیے, مگر ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا. ہاربرنگ کر رہے ہیں طالبان کی, کھلے عام پتہ چل رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب کل نواز شریف جس چلے جائیں گے تو ان کا جو ٹولہ ہے وہ دوسرے کے ساتھ شامل ہو جائے گا. تو یہ ہمارے ساتھ ایک مسلسل جنگ جاری ہے جانے والوں کے ساتھ اور آنے والوں کے ساتھ. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, آپ مجھے اتفاق کریں گے کہ اس وقت دنیا میں اگر کہیں امن آ سکتا ہے تو وہ صرف نوجوانوں کی طرف سے آ سکتا ہے. اس لیے بیبی بومرز جو لوگ ہیں ان کی چال سیدھی نہیں ہو سکتی. نوجوان نسل جو 18 سال سے اوپر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں, قوم کی قیادت سنبھالیں, اسمبلیوں میں جائیں, الیکشن لڑیں اور اپنے لیے راہ ہموار کریں. احتشام صاحب, میں آپ کی بات کو یہاں پہ آگے بڑھاؤں گا کہ سیاست دانوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا. افسوس ہوتا ہے, اب ہم پچھلے 25 سالوں سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کو میں بہت واضح الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان 25 سال میں امریکہ میں رہتے ہوئے بھی میں پاکستان کو کبھی نہیں بھولا ہوں. ہم کتنے ہی گرین کارڈ لے لیں, ہم کتنے ہی بلو پاسپورٹ لے لیں, جو آپ کی جائے پیدائش ہوتی ہے اس کو آپ نہیں بھول پاتے. جو پاکستان کو بھولے گا وہ اس کی یہاں نشانی نہیں ہوگی, وجود ہی نہیں ہوگی. کس طرح سے آپ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ملک ایک ایسا ملک ہے جس نے ہر دنیا کے ہر خطے کو جگہ دی ہے, دنیا کے ہر خطے کے لوگوں کو جگہ دی ہے. ہر رنگ ہر نسل کا آدمی اور عورت یہاں پہ موجود ہے اور یہاں ایک فریڈم ہے. اور یہ دنیا کی بہترین کنٹری ہے, میں یہ کہوں گا دنیا کی بہترین کنٹری ہے. ہر قسم کی آپ کو یہاں پہ سہولت حاصل ہے, آپ مذہب کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے. اسلام کے بتائے ہوئے سارے اصول جو ہیں غریبوں کی یہاں موجود, بالکل صحیح. شیلٹر, ایجوکیشن, ہیلتھ, ہر چیز جو کہ ایک اسلام کے اندر ہے کہ اس کے فرائض میں سے حکومت کے ریاست کا وہ پرووائڈ کریں, وہ یہاں پر ہے. میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا کہ سیاست دان 5 سال کے لیے آتے ہیں. اگر یہ 5 سال اپنا دور اچھا کر دیں, عوام کی خدمت کر دیں, جو ان کے بنیادی حقوق ہیں اگر وہ ان کو دے دیں تو اگلے 5 سال بھی ان کو جانے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگلے 5 سال بھی عوام ان کو ووٹ دیں اور ان کو آگے بڑھائیں. لیکن سامنے کی مثال نہیں دیکھ رہے ہمارے یہ سیاست دان. ہمارے ایک رائٹر ہیں میرے اخبار ایشیا ٹریبیون کے, انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو عزت راس نہیں آتی. اس سے پہلے بھی اقتدار ملا, واپس چلے گئے, اور اب جبکہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ بہت بڑے تونگر تھے پیپلز پارٹی والے, 5 سال میں انہوں نے اپنا دور گزارا ہے, لیکن آج کیا ہیں؟ آج وہ زیرو ہیں, حکومت سے باہر ہیں, صرف سندھ میں ان کی حکومت ہے. یہ کیوں نہیں سوچ رہی آج کی مسلم لیگ نون کہ کل کو 5 سال پورے ہوں گے تو کیا یہ اپنی کارکردگی پر دوبارہ واپس آئیں گے اندر؟ سوال ہی نہیں پیدا. تو یہ اس چیز کو سوچتے ہوئے اگر یہ کچھ کام کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا بھی فائدہ ہے, وطن کا بھی فائدہ ہے, اور ان کا اپنا فائدہ بھی ہے کہ ان کو جو عزت ملتی ہے کرسی کے ساتھ وہ ان کے ساتھ برقرار رہے گی. لیکن ایسا لگتا ہے اشرف قریشی ہمارے بڑے اچھے رائٹر ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, ہمارے پاس لکھتے ہیں, اور ہمارے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں ایشیا ٹریبیون کے, انہوں نے یہ بات لکھی ہے کالم کے اندر کہ مسلم لیگ کو عزت راس نہیں آتی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اب میں تھوڑا سا آپ سے مذہبی ایریا میں آؤں گا, اس لیے کہ یہ ہمارا پروگرام ٹی وی جو چینل ہے المہدی مسلمانوں کا چینل, اور اس میں ہم اتحاد بین المسلمین پہ گفتگو کرتے ہیں, اور آپ ہمارے جتنے پروگرام پچھلے دیکھیں گے اس میں ہماری ایسوسیشن جو رہی ہے ڈسکشن گروپ میں ہمارے مہمان اہل سنت زیادہ ہوتے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھی بات. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت سے یہ سیکھا ہے کہ آپ اپنے ایکشن سے دوسرے لوگوں کو قریب کریں کہ اہل بیت نے کیا سکھایا ہے آپ کو. پاکستان میں جب تک ہم تھے, میں یہاں پر 1976 میں آیا ہوں, مگر اس سے پہلے جب پاکستان میں مجھے کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی کے نام کی چیز الگ الگ ہے.
سوائے اس کے کہ مسجدوں میں جب جاتے تھے وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھتے تھے، ہم اپنے طریقے سے نماز پڑھتے تھے، دوست احباب رشتہ دار شادیاں ہر چیز ہوتی تھی، جلوس جلسے سب ہوتے تھے، ہم جاتے تھے اور اس کے اہتمام کرتے تھے، سارے مل کے کرتے تھے. مگر یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، میں یہاں پہ پاس کروں گا. جی ضرور. وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ شام نقوی. کون صاحب بولیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بولیں؟ عمر بات کر رہا ہوں. جی عمر صاحب. اچھا میرے دو سوال تھے. ایک تو یہ کہ پیپل پارٹی کی نون لیگ کی پرفارمنس دیکھیں تو جب سے یہ آ رہے ہیں ان کی یعنی کہ پرفارمنس ایز کمپیئر ٹو ڈکٹیٹر پیریڈ آلویز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ کیا یہ آخری الیکشن ہے پاکستان میں، کیونکہ ان کی پچھلی حکومت کی بھی پرفارمنس زیرو تھی، ان کی بھی پرفارمنس زیرو ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کیا یہ جو آیا سسٹم کی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں، اچھی لیڈرشپ نہیں آ رہی. اگر سسٹم کی خرابی ہے تو کیا سسٹم کو ریپلیس نہیں کر دینا چاہیے؟ عمر صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. انشاءاللہ ابھی آپ کو جواب ملتا ہے. پروگرام دیکھتے رہیے المہدی ٹی وی، وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ. ناظرین عمر صاحب تھے، انہوں نے یہ کوشچن کیا تھا جو ہم اس کا جواب دیں گے. دراصل بات یہ ہے کہ چاہے آپ اگر پاکستان کے جو 1947 سے لے کر اب تک کے جو ٹائمز کو ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس زیادہ تر جو حکمران رہے ہیں وہ افواج پاکستان کے لوگ رہے. وہ کیوں ایسا موقع آتا ہے کہ ہمارے افواج پاکستان ملک میں کمانڈ آ کے ڈور باغ سنبھال لیتے ہیں؟ جب ہم عوام ایسا موقع فراہم کریں گے کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہوگی، عوام کا کچھ تو خون ہو رہا ہے، تو یقیناً ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وطن عزیز کے ہم وطنوں کو بچائیں. اور ایک انتظام حد ہوتی ہے کسی چیز کی انتظار کرنے کی، اس کے بعد وہ آتے ہیں. ملک میں جمہوریت اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت عالم میں تمام ہر ملک دنیا کے ہر ممالک میں ڈیموکریسی 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 کی بات ہو رہی ہے. مگر اگر ہم ڈیموکریسی اپنے ملک میں نہیں لائیں گے تو جو انٹرنیشنل پرابلمس ہیں اس کے اندر ہم انوالو ہو جائیں گے. مگر میرا اپنا تجزیہ، یہ میرا اپنا پرسنل ذاتی موقف ہے کہ پاکستان میں دو ہی طریقے سے ہمارے عوام کی حفاظت ہو سکتی ہے. انقلاب ایک تو یہ کہ ملک سے نوجوان اٹھیں اور جس طریقے سے ایک انقلاب آتا ہے ملک میں انقلاب لائیں اور اس کی باغ ڈور سنبھالیں جمہوریت کے لیے. پڑھا لکھا طبقہ ہے، ایم اے پاس ہیں، بی اے ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے. آپ اگر اٹھیں گے اور اس چیز کو سمجھیں گے کہ ملک میں انقلاب لانا ہے، انقلاب یہ نہیں کہ مار پیٹ کے ذریعے سے، الیکشن میں جائیں، حصہ لیں. یقین جانیے کہ جو بزرگ ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ووٹ دے کے آپ کو اسمبلی میں لے جائیں. مگر اگر یہ جو حالات پاکستان میں ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ڈیموکریسی سے فوجی حکومت آنا زیادہ ضروری ہے. ضروری نہیں کہ وہ ماشاء اللہ کے روپ میں آئے بلکہ ایڈمنسٹریٹر کے حیثیت سے. اگر ہم سب ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات پہ دیکھنے میں، اور آج کل مجبور ہے کہ اس لیے جو پاکستان میں جس قدر بکرے اور گاجر مولی اور کی طرح سے عوام کاٹے جا رہے ہیں بغیر کسی اس کے کہ وہ کرسچن ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے، مسلمان میں شیعہ ہے، وہابی ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کو وہ ہو رہا ہے. اور زیادہ تر ہمارے ملت جعفریہ کے لوگوں کی جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کو میں یہاں پر لانا ضروری سمجھتا ہوں. اور احتشام صاحب، عمر صاحب نے بات کی سسٹم کی خرابی کی. جی، تو سسٹم کی خرابی کس وجہ سے؟ سسٹم کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کو چلانے والے لوگ خراب ہیں، سسٹم خراب نہیں ہے، اس کو خراب کیا جا رہا ہے. تو پہلے ایجوکیٹ تو کریں نا پہلے ان لوگوں. دیکھیے ایجوکیشن، یہ تو آپ یاد ہے جس ملک کے اندر تعلیم کا بجٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ ایجوکیٹ کیسے کریں گے ان کو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی پڑھا لکھا ہے نہیں پڑھا لکھے بہت ہے پاکستان. تو آج بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں تعلیم کا معیار بہتر ہوا ہے. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کا نوجوان اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے. وہ بات نہیں رہی کل والی. ہمیں نظر آتا ہے کہ نقل کا رجحان بھی بہت زیادہ ہے لیکن ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. میں آج اپنے بچوں کو، آج میں اپنے عزیزوں کو، بچوں کو، سب کو یہ سمجھاتا ہوں، بچوں اپنی زندگی کے 16 سے 18 سال
تعلیم کو دے تو ساری زندگی تمہاری ہے، ساری زندگی آپ اس امریکہ میں رہتے ہوئے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں افضل بھائی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انہوں نے دے دیا. یہاں تو لوگ 30 سال 35 سال پڑھائی کے بعد یعنی جو وہاں کے ینگ طبقہ ہے گھوم رہے ہیں، اور کیا ہے ان کے پاس کلشنکوف ہیں، جا کے لوٹتے ہیں. سسٹم کی خرابی ہے نا، اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا نا. کیسے صحیح کریں؟ آپ نے ٹھیک کہا کہ نوجوان کو ووٹ دینا چاہیے، نوجوان نے ووٹ دیا. ابھی میں آپ کو ایک مختصر سی چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا، تمام ناظرین بھی اس کو محسوس کریں گے اس بات کو. اس وقت پاکستان میں کراچی جیسے شہر میں تحریک انصاف کھڑی ہوئی، سیٹ بھی جیتی. مثلا ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ کراچی میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کوئی اینڈی خان صاحب بہت پرانے وزیر قانون بنے پاکستان سے، وہ اس وجہ سے الیکشن جیت کر آئے کہ MQM نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، ادروائز کوئی نہیں جیت سکتا تھا. لیکن اس وقت کیا ہوا ہے کہ بغیر کسی بائیکاٹ کے ایک تنظیم کھڑی ہوئی، اس نے الیکشن جیتا، وہاں سے اپنی آواز اٹھائی. پورے پاکستان میں 90 سال کا بوڑھا آدمی یہ کہہ رہا ہے بابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ جی ووٹ دینے جا رہے ہیں. میں عمران خان کو، کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ عمران خان کو ووٹ کہاں گیا؟ وہ یہی تو میں آپ سے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب بھی خاموش ہو گئے. وہ کوئی سسٹم ایسا ہے، کوئی ایسی صورت حال ہے جو کہ خاموش کرا دیتی ہے کوئی چیز، کوئی طاقتیں ایسی ہیں جو آپ کو اور بڑوں کو خاموش کرا دیتے ہوئے. عمران خان صاحب نے بھی خاموشی سے اس زخم کو سہ کر، اور آج جو کچھ بھی ہمارے اوپر حکومت ہے وہ آپ کے ہمارے سامنے ہے. انہوں نے خود کہا کہ کوئی ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے. تو یہ سسٹم نوجوان کو ووٹ دینا ہوگا. اور پھر آپ نے ایک بات کہی کہ سیاست دان، یہ سسٹم کہاں سے خراب ہوتا ہے؟ ہمارے سیاست دان ہی خراب کرتے ہیں. جب فوج آتی ہے تو سیاست دان ہی انہیں جا کر کہتے ہیں کہ کچھ کیجیے. یہی ہوا. اب آج کل یہی تو بات ہو رہی نا کہ وہ فوج کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں جی، اب جس قسم کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں سامنے، جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی بعید نہیں ہے. کوئی پرسنل کوشچن آپ سے. جی فرمائیے. جو حالات اس وقت آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل طاقتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بھوکے بیڑیا کی طرح سے ہمارے پاکستان کی طرف منہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. اس حالات میں پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی اس وقت، میں یہ نہیں کہتا لانگ رن میں، اس وقت ڈیموکریسی اس کو فیس کر لے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بہت مشکل صورتحال ہے اس وقت، اور ہمیشہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیموکریسی کی ہمیں ضرورت ہے، ڈیموکریسی کی جمہوریت کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ان راستوں پہ نہیں چلا جا رہا جن پہ چل کر جمہوریت کو بچایا جا سکتا ہے. تو لازم بات ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں اور تنظیمیں اپنا کھیل کھیلیں گی، اور وہ اپنے حساب سے پھر لوگوں کو بٹھائیں گی وہاں پر، چونکہ ہمارے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مجھے تو ڈر نہیں لگتا. مجھے تو میں تو ہر وقت اپنی نماز میں دعا کرتا ہوں کہ فوج آ جائے. نہیں، یہ بھی نہیں. پالنے والے پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھ، اور جو تو سمجھتا ہے کہ اگر فوج سے پاکستان کے عوام کی حفاظت ہوگی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، مگر اس پہ ایک تھوڑا سا میں ناظرین کو بتاؤں. ناظرین، مجھے کسی امریکن دوست نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ امریکہ کیسا ہے. میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ کیسا ہے. انہوں نے کہا پہلے آپ بتائیں. میں نے کہا میں پاکستان کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کیسا ہے. تو پھر وہ مجبور ہوئے بتانے کے لیے کہ نہیں دیکھیں ہم امریکہ میں ہیں، اتنی اچھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور ہم نے کبھی امریکہ کو اچھا نہیں سمجھا اس وقت تک جب تک ہم ملک سے باہر نہیں گئے. جب ہم ملک سے باہر گئے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں تو اور بھی زیادہ پرابلمس ہیں، اور یہ وطن جو ہے یہ تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. تو کہنے جب ہم واپس آئے تو ہمیں اپنے وطن عزیز کی اہمیت کا اندازہ ہوا. ہم جب پاکستان میں تھے تو اگر ہم شاید وہاں پر رہتے تو ہم بھی اس وقت تک میرا خیال ہے کہ اسی قسم کے پرابلمس میں، اور یہی کہتے کہ ساری چیزیں. صحیح بات. آخر میں بس یہی دعا کر سکتے ہیں ہم لوگ. وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. آپ نے ابھی کہا کہ وطن سے محبت کی بات میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے تمام ہی ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت صحافی میں 1982 کے ایشین گیمز میں انڈیا گیا تھا، دہلی ٹرین سے گیا تھا. میری والدہ اللہ ان کو مغفرت کرے، ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ میرے ساتھ تھیں. جب ہم واپس آ رہے تھے دہلی سے، ہم امرتسر پہنچے ہیں تو وہ جو اٹاری سے جو ٹرین جاتی تھی وہ مس ہو گئی. تو بڑا مسئلہ ہوا، اور مختلف قسم کے جو ایک نئے نئے فیسز تھے ہمارے لیے سرداروں کے، اور وہ میرا زمانہ بھی وہ تھا. آج سے میں کتنی 82 سے اب اندازہ لگا لیں کہ کتنی 18 اور 10 28 کوئی
25 سال پہلے کی، اس وقت میں بالکل 17-18 سال کا نوجوان تھا. ابھی بھی نوجوان ہے، دیکھیں ماشاءاللہ سے. تو جناب ہمیں کہا گیا کہ جی اگلے دن ٹرین پہ جائیں گے. ہم نے کہا ہم تو نہیں ٹھہر سکتے یہاں پہ. تو پھر بتایا گیا کہ واگا کے ذریعے آپ کراس کریں. تو ہم ٹیکسی کے ذریعے واگا سرحد پہ آئے، اور آپ یقین کریں کہ وہ جو ایک لائن ہے، اب تو بہت بڑے دروازے بن گئے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا. ہم نے یہاں سے، میں نے اس لائن کے ادھر جب قدم رکھا ہے جو پاکستان کی سرزمین تھی، آپ یقین کریں اس دل کی حالت تبدیل ہو گئی. اس دن مجھے ایک جواب ملا. بچپن میں نے پڑھا، اداکار ندیم کا انٹرویو پڑھا، اداکار محمد علی کا انٹرویو پڑھا کہ آپ نے دنیا گھومی، آپ کو سب سے اچھا ملک کون سا لگا؟ انہوں نے کہا جی سب سے اچھا ملک ہمارا پاکستان ہے. میں اس وقت کہتا تھا کہاں لنڈن، کہاں پیرس، یہ کہہ رہے ہیں پاکستان. لیکن اس دن اس سوال کا جواب ملا. اپنی زمین اپنی ہوتی ہے، اپنا ملک اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں لکھا ہے، لیکن ہم آج بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں. جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان سے یہی درخواست ہے، یہاں رہتے ہوئے پاکستان سے محبت کیجیے، پاکستان کی خدمت کیجیے. یہ ہمارا فرض بھی ہے اور یہ ہم پر قرض بھی ہے. اور میں اس میں ساتھ میں ایڈ کروں گا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ اچھے پاکستانی بنی، باوجود اس کے کہ لوگ آپ کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مگر اگر آپ ایک اچھے شہری بنیں گے، یہاں کے امور میں دلچسپی لیں گے، یہاں کی اسکولوں میں جا کے پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن میں شامل ہوں گے، یہاں کی ایکٹیویٹیز میں آپ باقاعدگی سے جائیں گے، تو یقین جانیے کہ جو آپ کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں وہ اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے. میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، مگر مجھے اپنی کلوزنگ بھی کرنا ہے، تو 5 منٹ میں اور لوں گا. اس وقت جو کلوزنگ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاک افواج کے ترجمان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ میں اپنے ناظرین کو دوں گا. پاک افواج کے ترجمان ادارے ISPR کے ڈائریکٹر جنرل عاصم باسوا نے واضح کیا ہے کہ ISI ایک باوقار اور معتبر ادارہ ہے جس پر الزامات گمراہ کن اور افسوسناک ہیں. ان الزامات سے جگ ہسائی ہوئی ہے. تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. بے جا الزامات ناقابل برداشت ہیں. غلط بات برداشت نہیں کریں گے. بے بنیاد الزامات پر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ پاک افواج کی قیادت کو موجودہ حالات کا ادراک ہے. صحافت کی آزادی اور جمہوریت بھی ملک کے دفاع کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پاک افواج کے خلاف پروپیگنڈے پر آواز اٹھانے پر میڈیا کے شکر گزار ہیں. دوسری جانب وفاقی حکومت نے میر حامد قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی کارروائی شروع کر دی ہے، اور اس ضمن میں سیکرٹری داخلہ نے سپریم کورٹ کو مراسلہ بھی بھیجا ہے اور حامد میر پر حملے کی بار بار مذمت کی ہے. وطن سے دور ہم وطنوں کے اس ایپیسوڈ میں ہم بھی ان کو بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اس کے ساتھ ہی تحریک طالبان نے حامد میر پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور حامد میر کی بدگمانی غلط اور ISI اور وطن کے غیور فوجیوں کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی، وہ ختم ہو گئے. پاکستانیوں، تم میں غیرت ہو نہ ہو، پر ہم پاکستانی امریکنس میں ہے. ہم جو آج ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت سلامت ہے، اللہ کی عطا ہے. اسے ISI اور پاک افواج کی وجہ سے ہمارے ملک کی تھوڑی بہت عزت ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں جناب عارف افضال عثمانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ناظرین کے پاس تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آپ کو دعوت دیں گے. اور میں آخر میں اپنے افواج پاکستان کو ایک چند اشعار ملی ترانہ کے پیش کروں گا، اور اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا. اگلے ٹیوزڈے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. ہمارا یہ پروگرام ہر ٹیوزڈے کو 9 بجے سے 10 بجے تک المہدی ٹی وی پر آتا ہے، جو کہ جو جادو، شاوا اور BTP پہ نشر ہوتا ہے. ملاحظہ کریں یہ چند کریڈٹ ٹو افواج پاکستان. سرزمین پاک کے فوجی جوانوں کو سلام. سرزمین پاک کے فوجی جوانوں کو سلام. آسمان زندگی کے چاند تاروں کو سلام. عز و ناموس وطن کے پاسبانوں کو سلام. عز و ناموس وطن کے پاسبانوں کو سلام. جاں بحق جو ہو گئے ان جانثاروں کو سلام. اور دشمن عیار کے حملوں کو پسپا کر دیا. اے زمین پاک تیرے نوجوانوں کو سلام.
باغ پاکستان کو سینچا مقدس خون سے، باغ پاکستان کو سینچا مقدس خون سے، ایسے جابازوں دلاور باغبانوں کو سلام۔ حشر تک زندہ رہیں گے کارنامے فوج کے، حشر تک زندہ رہیں گے کارنامے فوج کے، اس کی کاری ضرب کو، اس کے نشانوں کو سلام۔ اور مرحبا صد مرحبا کس درجہ ہیں وہ خوش نصیب، مرحبا صد مرحبا کس درجہ ہیں وہ خوش نصیب، غازیوں کے اور شہیدوں کے گھرانوں کو سلام۔ کفر کے حملوں سے تڑپی ہیں جو روح اولیاء، کفر کے حملوں سے جو تڑپی ہیں روح اولیاء، ان کے روزوں مرقدوں اور آستانوں کو سلام۔ بن گئے سیسے کی دیواریں جو دشمن کے لیے، بن گئے سیسے کی دیواریں